अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 8 फरवरी को क्या प्लान कर रही है, उनकी स्ट्रीट मूवमेंट किस तरफ जा रही है, उनकी सियासत किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ओवरऑल जो मुल्की सियासत है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ होंगे और किसान क्यों एहतजाज करने जा रहे हैं, किसानों के क्या मसाइल हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज की कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब। खटक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जरा मुझे ये बताइएगा कि 8 फरवरी को आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, और अब तो मौलाना भी कह रहे हैं कि हम 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। क्या उनकी जानिब से आप लोगों के साथ कोई राब्ता किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अतर भाई। पहली बात तो ये कि आर्ट पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त मुल्क के अंदर इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, जिसका आगाज हमने लाहौर से किया, और लाहौर में पंजाब की आवाम ने हमें बड़ा वार्म वेलकम किया। बाकी वहाँ पे जो हुकूमती चीज़ें थी वो आपके सामने है। लेकिन उसके बाद जब हम कराची गए तो कराची सिंध की आवाम ने जो है वो हमें एक नई उम्मीद दिलाई। कराची में लाखों की तादाद में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हज़ारा जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारा रीजन है, एबटाबाद, मनसेरा, उन्होंने कमाल किया। उसके बाद फिर हम पेशावर, नौशहरा, मर्दान, फिर कल सवात, चकदरा, और इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम है, जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है, तो वो बड़े चार्ज हैं, वो बड़े गुस्से में भी हैं। और जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो आइसोलेशन है उसको लेके वो बड़े सीरियस है। वहाँ पे जो क्राउड नारे लगा रहा है, जो क्राउड हमसे डिमांड कर रहा है बार बार कि जी डी चौक चले, वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो एक प्रेशर है हमारे ऊपर। और हम अवाम की जो डिमांड होगी, हमारे कारकुन की, पाकिस्तानी कौम की, हम उसको जरूर पूरे करेंगे। 8 फरवरी को जो पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला गया, जो पाकिस्तानी कौम का वोट चोरी किया गया, तो एक गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है अवाम के अंदर कि उन्होंने जो वोट है वो इमरान खान साहब और तहरीक साहब के हक में डाला। लेकिन बदकिस्मती से फॉर्म 47 के ऊपर उनको जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जाली मैंडेट खोर जो है वो मुसलत कर दिए हैं। तो 8 फरवरी को हम ट्रांसपोर्टर को, तमाम कारोबारी हजरात को, तमाम आम पाकिस्तानियों को जिनका वोट चोरी किया गया, हम उनको अपील करेंगे कि आप इस पुरअमन प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें। प्रोटेस्ट की नौइयत क्या होगी, प्रोटेस्ट कैसा होगा, वो कौम के सामने अमल हम जो है अगले एक आध दिन में रख देंगे। ठीक। अच्छा, एक तनकीद ये भी हो रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, क्योंकि आपने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की। कराची देख लें, लाहौर देख लें, चकदरा देख लें, सवात देख लें, पेशावर देख लें, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो नौजवान क़यादत है वो हमें नजर आती है। आप नजर आते हैं, शफी जान नजर आता है, सोहेल अफरीदी नजर आते हैं, मीना खान अफरीदी नजर आता है। लेकिन जो सीनियर दोस्त हैं वो उतने ज्यादा हमें खैबर पख्तूनख्वा से बाहर मुतहरिक नजर नहीं आए। तो क्या कोई इख्तलाफ है स्ट्रेटेजी के ऊपर कि चीजों को किस तरह आगे लेके चलना है? देखिए, हमने आगाज किया स्ट्रीट मूवमेंट का, इमरान खान साहब की डायरेक्शन आई, और सोहेल अफरीदी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को। देखिए, अभी लाहौर में, पंजाब में जो भी हमने एक्टिविटी की, हमारे वहाँ पे जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आलिया हमजा, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। हमारे लाहौर पीटीआई के जो सदर हैं उनके साथ, वहाँ पे जो हमारी मकामी क़यादत थी हमने उनके साथ किया। लाहौर, कराची में, सिंध में हमारे जो सूबाई सदर है हलीम शेख साहब, उन्होंने हमें ऑर्गेनाइज करके दिया। कराची की तंजीम ने, वहाँ पे एमपीएस, एमएनएस जो हमारे फॉर्म 45 के है, सब हमारे साथ थे, सब ने मिलकर ये चीज चलाई। अभी खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब, या हम जिस जिस जिले जा रहे थे उस जिले में वहाँ पे जो हमारी मकामी क़यादत, हमारे एमएनएस, एमपीएस, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वो वहाँ पे मौजूद रहे हमारे साथ। देखिए, अभी मैं पार्टी का पार्लिमानी लीडर हूँ, कौमी असम्बली में मैं साथ चलता हूँ। शफी जान जो है वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, वो साथ होते हैं। और मीना खान जो इससे पहले हमारे यूथ विंग पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, तो नौजवानों के अंदर उनका एक ताल्लुक है, नौजवान उनके साथ एक मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ तमाम क़यादत मौजूद होते हैं। हमारे सूबाई असम्बली के स्पीकर वो हमारे साथ हजारा में थे। हमारे फॉरवर्ड सूबाई स्पीकर मुश्ताक गनी साहब वो हमारे साथ थे हजारा में। अली जदून साहब, जितने हमारे एमएनएस थे, अली असर खान साहब,
جو ہمارے جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا کے، وہ ہمارے ساتھ ہے. اسٹریٹ موومنٹ نے ہماری پارٹی کو پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا تھا. جو چھوٹی چھوٹی آپس میں ناراضگیاں تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس اسٹریٹ موومنٹ کو ہم انشاءاللہ پیک پہ لے کے جائیں گے، اور اس کا پیک آپ کو پنجاب کے اندر انشاءاللہ نظر آئے گا. اچھا، حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کیونکہ 2 نوٹیفیکیشن ہوئے اچکزئی صاحب کا اور علامہ صاحب کا، اس کے بعد تاثر یہ ہے کہ شاید کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر ہے، اس کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں اور حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے. تو آج کل کوئی یا پچھلے ہفتے کے دوران حکومت کی جانب سے دوبارہ کوئی آپ لوگوں سے رابطہ ہوا؟ دیکھیے، ان کا نوٹیفیکیشن تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو اسٹریٹ موومنٹ کا جو پریشر ہے حکومت کے اوپر، اس وجہ سے انہوں نے کیا. باقی ہمارے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر نہ کوئی رابطہ ہے نہ اختیار ہے. میں کیٹیگوریکلی یہ بات بتا دوں کہ تحریک انصاف بشمول میں پارلیمانی لیڈر ہوں، سہیل آفریدی چیف منسٹر ہے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں مذاکرات کا. نہ سلمان راجہ صاحب کے ساتھ ہے، نہ بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ ہے، نہ ہمارے جتنے اور عہدیدار ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار صرف اور صرف محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے اور علامہ ناصر راجہ صاحب کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب نے احتجاج کا بھی اور مذاکرات کا بھی ان کو اختیار دیا ہے. لیکن قومی اسمبلی کی جو آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب، تو ان کے ساتھ کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا. اور جب بھی ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں تو یہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم نہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہ مذاکرات ہمارے پریارٹی میں ہے. اس وقت ہماری پریارٹی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، اور 8 فروری کا جو ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہماری فل توجہ اس کے اوپر ہے. اچھا، سہیل آفریدی صاحب 10 دفعہ جا چکے ہیں اڈیالہ، لیکن ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اب انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ اس جمعرات کو وہ پھر جائیں گے اڈیالہ. تو وہ کس طرح جائیں گے اڈیالہ؟ کوئی ریلی لے کے جائیں گے؟ ان کے ساتھ اراکین پارلیمنٹ ہوں گے، ایم پی اے ہوں گے؟ کون ہوں گے وہ؟ کس جسے کہتے ہیں شکل میں وہاں پہ جائیں گے؟ ذاتی حیثیت میں جائیں گے یا کوئی ریلی وغیرہ لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کوشش کی 10 دفعہ کہ میری ملاقات ہو جائے. سہیل آفریدی آج جو بھی ہے چیف منسٹر ہے، عمران خان صاحب کا نامزد ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے نام کا ہے. عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا. دیکھیں، عمران خان صاحب سے ان کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ درکار ہوتی ہے. عمران خان صاحب ان کو صرف یہ ڈر ہے کہ عمران خان صاحب کوئی احتجاج کی تاریخ دے دے گا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک ڈائریکشن دی، وہ شروع ہے پورے پاکستان کے اندر. دیکھیں، عمران خان صاحب سے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کووڈ کا معاملہ دیکھیں، موجودہ جو رجیم ہے جعلی، اس سے عمران خان صاحب نے بہتر ملک چلایا. اگر آپ امن و امان کی پالیسی دیکھیں عمران خان صاحب کی دور حکومت کی، عمران خان صاحب نے ان سے بہتر ملک چلایا. اگر آپ معیشت کی پالیسی دیکھیں، عمران خان صاحب نے بہتر ان سے ملک چلایا. کسی بھی لیول کے اوپر اگر آپ موجودہ حکومت کی کمپیریزن عمران خان صاحب کے حکومت کے دور حکومت کے ساتھ کریں گے تو ان سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہیل آفریدی صاحب، ان کو عمران خان صاحب کی ڈائریکشن درکار ہے. ان کی ویژن جو انہوں نے ڈائریکشن دینی ہے، خواہ وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، خواہ وہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ہے، خواہ وہ گورننس کے حوالے سے ہے، خواہ وہ فیوچر پلاننگ کے حوالے سے ہے، تو عمران خان صاحب کا ویژن ان سے بہتر ہے. تو اگر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، وہ جو ڈائریکشن دیں گے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ فیصلہ ساز جو ہے اس کو خٹک صاحب اس جمعرات کو وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں، جمعرات کو وزیر اعلیٰ جائیں گے اڈیالہ جیل، ان سے ملنے کی کوشش کریں گے اس جمعرات کو؟ بالکل وہ جا رہے ہیں. انہوں نے خود اناؤنس بھی کیا ہے، پارٹی کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی. پارٹی کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ جمعرات کے دن جائیں، کوشش کریں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے. ہم کوشش کریں گے. باقی اگر وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کر دیا تو اس کے اوپر تمام ایم این ایس ایم پی ایس جو ہے وہ لبیک کہیں گے. باقی عوام قوم اگر آنا چاہتی ہے وہ آ سکتے ہیں، روٹین میں بھی آتے ہیں، اور اس جمعرات کو ہم سارے وہاں پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور جو کرٹیسزم آپ کی حکومت پہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تیرا سے بہت سارے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کو بھی پتا تھا. آپ کے جو ڈی سی خیبر ہیں غالباً انہوں نے اگر میں I'm not mistaken 28 اکتوبر کو انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی نکالا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے کوئی انتظامات وہاں پہ صحیح نہیں کیے. اور اب آپ وفاق کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وفاق آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں پس رہے وہ عام پاکستانی ہیں جو پورے پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ کی آپ لوگوں نے؟ اطہر بھائی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جو تیرا کا آپریشن تھا، تیرا کے آپریشن وہاں پہ مقامی
ایک جرگہ بنا جن کے ساتھ کور کمانڈر پشاور IGFC انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی, انہی کے ساتھ طے کیا کہ ہم وہاں پہ امن کی بحالی کے لیے ہم یا ملٹری آپریشن لانچ کریں گے یا واٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دے, انٹیلیجنس بیس دے, جو بھی دے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 60 دن کے لیے آپ انخلا کر لیں. انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا, صوبائی حکومت کو ان بورڈ نہیں لیا. لیکن جب لوگ وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی ان لوگوں نے, تو یہ ہماری ذمہ داری تھی صوبائی حکومت کی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کے لیے انتظامات کریں. لیکن جب 50-60 ہزار 1 لاکھ لوگ آپ ان کو بے گھر کریں گے, وہ ڈائریکٹلی نیچے آنا شروع ہو جائیں, تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ کوتاہی ضرور ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ہم نے 100% وہاں پہ ان کو تمام سہولیات دی تھی. ایک سہولت گرمی ہوتی ہے اور دوسری سہولت جو ہے وہ ٹینٹ کے اندر ہوتی ہے. تو ٹینٹ کے اندر جو سہولت ہوگی اس میں کوتاہیاں ہوں گی. لیکن وہاں پہ موسمی جو حالات تھے, وہاں پہ جو برف باری کی شروعات تھی, پریڈکٹ ہوا کہ جی وہاں پہ برف باری شروع ہوگی, اور انہوں نے وہاں پہ جی آپریشن کا نام دیا. چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے ان کو تنبیہ کی, چونکہ یہ ان کا ضلع ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں وہاں کے انوائرمنٹ کو, کہ جی آپ نہ کریں. ویسے بھی موسمی حالات ایسے ہیں کہ لوگ روٹین میں نیچے آتے ہیں. آپ اگر اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ کریں گے, ایک طرف موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہے, تو ان لوگوں کو اگر ہم 100% بھی کوشش کریں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. باوجود اس کے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے فوراً 4 ارب روپے ریلیز کیے. برف باری میں جتنے بھی لوگ پھنسے تھے, ہماری 1122 جو ہماری لوکل انتظامیہ تھی, 100% انہوں نے ایفرٹس کی کہ ہم اپنے لوگوں کو سینے کے ساتھ لگائیں, جتنا پاسبل ہے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن ہم دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں, دیکھیں امن کی بحالت کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, صوبائی حکومت اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہے. یا جو جرگہ ہوا ان کی جو ریکمنڈیشن تھی, جس میں جتنے بھی وفاقی حکومت کی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ, ان کی صوبائی قیادت جرگے میں بیٹھی. اس میں مسلم لیگ نون تھی, اس میں پاکستان پیپل پارٹی تھی, اس میں تحریک انصاف تھی, اس میں JUI تھی, اس میں جماعت اسلامی تھی. 17 خیبر پختونخوا کی جماعتوں نے مل کے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ یہ چیزیں ہیں, یہ وہ نکات ہیں, اس کے اوپر آپ عمل کریں, اس سے امن بحالی آ جائے گی. لیکن بدقسمتی سے اس جرگے کو سبوتاج کیا گیا, جو ہماری امن کی کوشش تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا. تو اب جو ہے, ابھی انہوں نے طلال DG ISPR نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے برملا کہا 4 دفعہ. طلال چودھری نے اسمبلی کے فلور کے اوپر میرے گفتگو کے بعد جواب دیا. اسی طرح خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس بات کی. ان کے انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس میں کہا. انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر بارہا یہ دیکھیں اس میں شاہد صاحب کمپلیٹ کرنے دے, ٹھیک ہے شاہد صاحب, جی مجھے کمپلیٹ کرنے دے. انہوں نے قومی اسمبلی کے اوپر کہا کہ جی آپریشن جو ہے وفاقی حکومت کر رہی ہے. ISPR نے کہا کہ جی ہم وفاقی حکومت کو فالو کریں گے, ان کے ڈائریکشن ہے ہم آپریشن کر رہے ہیں. تو جب پہلے خود آن کیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا, انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا کہ جی صوبائی حکومت کی ماں کے اوپر ہم آپریشن کر رہے ہیں. ہمارا ڈے فرسٹ سے یہ موقف ہے کہ امن کی بحالی کے لیے پہلے آپ ہمیں ان بورڈ لیں گے, ہم آپ کو پالیسی دیں گے, ہم آپ کو سولوشن دیں گے. شاہد صاحب اس میں ایشو یہ ہے نا, ذرا ٹائم کی کمی ہے, مجھے بریفلی بتائے گا. آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ لیں گے. جو 28 اکتوبر کو آپ کے DC خیبر تھے ان کو پتا تھا, آپ لوگوں نے فنڈز بھی جاری کیے, تو آپ لوگ آن بورڈ تھے نا, آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو پھر بھی تیاری صحیح نہیں کی گئی. تو اس میں تھوڑی سی کوتاہی تو آپ کی طرف سے بھی ہوگی. ہم نے تو تنبیہ کیا, ہم نے بارہا کہا کہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, ہم بار بار بتا رہے تھے کہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, ہمیں ان بورڈ نہیں لے رہے. اگر DC ڈپٹی کمشنر اس کو بلایا جائے گا جرگوں میں, اس کو کور کمانڈر یا IGFC بلائے گا تو وہ تو جائے گا, شاید اس کو اندازہ ہو, اس لیے اس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو. لیکن ہمارا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا, کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں تھا, صوبائی حکومت کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. تو اگر لوگ نیچے آ رہے تھے تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم ان کی مدد کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم, دیکھیں اگر ہمیں, میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں, اگر یہ 4 ارب روپے ہم کی ترقی کے اوپر لگاتے, یہ 4 ارب روپے اسکولوں کے اوپر لگاتے, ہسپتال کے اوپر لگاتے, ٹورزم کے اوپر لگاتے, ان لوگوں کو فائدہ ہوتا. لیکن مجبوری کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ٹینٹ لگانے کے لیے, ان کو نیچے اتارنے کے لیے 4 ارب روپے جو ہے ہم لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں؟
क्योंकि ٹھیک ہے बेचारों को چلیں दुश्मन उतार रहे हैं, उनको डिस्प्लेस कर, हमारे شاہد लोग हैं, شاہد उनकी کھٹک हर صاحب मदद हम بہت करते بہت شکریہ شاہد کھٹک صاحب تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ کرنے کے لیے وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جی بریک سے واپس آئیں گے تو سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا نیازی صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو غزہ بورڈ آف پیس ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اوپر اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ زیادہ بات چیت نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے جو حکومت کے لیے پریشانی کریٹ کر سکتا ہے اور جو اپوزیشن کی تنقید ہے کہ اسمبلی میں اس پہ بات چیت ہونی چاہیے تھی وہ کس حد تک مناسب یا جائز ہے دیکھیں جی ٹیکنیکلی تو اکثر ظاہر ہے کہ اسمبلی میں بھی بات چیت ہونی چاہیے تھی اور کوئی کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہمارا ایک جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم اسمبلی میں جو چیز ہم نے نہیں کرنی ہوتی تو ہم اسمبلی سے کرواتے ہیں اور جو چیز ہم نے کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر ہم جو ہے کیبنٹ سے بھی کئی دفعہ جو ہے بند لفافہ جو ہے اسے اپروو کروا لیتے ہیں کہ بھئی آپ اسے یس کر دو میں اور حکومت جانے یا پرائم منسٹر جانے اس کا کام جانے تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اسمبلی میں نہیں آنا تھا اور نہ پاکستان کے 70 سالوں میں اس طرح کے معاملات کبھی اسمبلی میں آئے ہیں نہ سیٹوں سینٹوں نے جوائن کیے تھے تو اسے اسمبلی میں آئے تھے نہ اس کے بعد کوئی کارڈ جوائن کیا نہ کوئی جو بھی آئے تو یہ اسمبلی جو ہے بلکہ اسمبلیوں کو تو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے کئی دفعہ جب اس قسم کا کوئی ایکارڈ کرنا ہو یا اس قسم کی جو کسی پیکٹ میں ہم نے جانا ہو اس سے پہلے بغداد پیکٹ میں ہم گئے تھے تو بھی کوئی اسمبلی اسے نہیں اپروو ہوا تھا حالانکہ اس وقت شاید 51 میں اور 53 54 میں حالات اتنے ہوسٹائل نہ ہو یا پرسو نہ ہو لیکن یہ بالکل فرق ہے اس کو ذرا ملائیں گے تو اس سے وہی ملائیں گے جو کہ پریزیڈنٹ بش کی کال آئی تھی پریزیڈنٹ بش کی کالن پال جو ان کے سیکرٹری ہے ان کی کال آئی تھی جنرل مشرف کو اور ہی واز ایٹ ہیلپ ایٹ دیٹ ٹائم اور یہ میرا خیال ہے کہ جب 9/11 ہوا تو یہ کال ان کی آئی ہوگی 13 یا 14 آف سپٹمبر کو تو اس کال میں کیا تھا انہوں نے کہا تھا جناب یہ آپ کے 7 ڈیمانڈز ہیں اور آپ کو اس کو فلفل کرنا ہے بعد میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ساتھ رکھیں گے اور کم از کم 4 منوائیں گے 3 سے تو کم جانے نہیں دیں گے اور 3 کون کون سے ہوں گے لیکن جب بولے تو یس یس کرتے گئے اس کے بعد ریچرڈ آرمرٹیج کا بھی آیا کہ جی اس وقت چونکہ ہمارے ڈی جی آئی شاید امریکہ میں تھے اتفاق سے امریکہ میں تھے ان کو بھی گھیر کے انہوں نے کہا جی آپ کو اسٹون ایج پہنچا دیں گے اس کو ڈینائی کرتے ہیں لیکن ریچرڈ آرمرٹیج نے کوٹ اینڈ کوٹ یہ سو مینی ورڈ بتا دیا تھا تو اس وقت بھی گنجائش نہیں تھی لیکن پرویز مشرف کو سارا عرصہ جو ہے ایکسپلینیشن دینی پڑی اور جو ان کی اپوزیشن تھی جو لوگ پاکستان کے جو عام لوگ تھے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو تنقید کا نشانہ ہی بنایا جائے گا اور یہ وضاحتیں بھی دیں گے لیکن بس چوائس نہیں تھی ان دا گریٹر پاکستان ہونا تھا اب یہ ایک صرف پاکستان اکیلا ہوتا تو شاید ہمارے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی اس وقت دنیا میں ساری چیزیں جو ممالک نے گھیر لی ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو باقی ممالک ہیں پاکستان سمیت جو 4-5 خصوصاً ٹرکی ہے پاکستان ہے سعودی عربیہ ہے انڈونیشیا ہے یہ سارے ٹائم بائی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بول از ان دا چائنا شاپ تو جب ایک ہو تو اس کو پھر ریڈ ریگ نہ دکھائیں تاکہ اسے کیونکہ جو بلڈ اپ وہ ایران کے ارد گرد کر رہا ہے وہ عام بلڈ اپ نہیں ہے کہتے ہیں کہ جو کیوبن کرائسس تھا 1961-62 کا اس سے بڑا بلڈ اپ ہے اس بلڈ اپ کے سامنے آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو کیوں تو کر لے پاکستان اسے نکلے کیسے پاکستان کا بڑا ایکسپرٹ 2 فکر ضرور کہنے تھے کہ پاکستان کے پاس ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے امریکہ کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا اور ان کو ناک کو چنے چبانے کا 20 سال افغانستان کو پہلے کر چکے ہیں اتنی بڑی مائٹ کے سامنے اور ان کو جس میں کہنے کہ ناکوں چنے چبائے تھے اور اب بھی پاکستان کر لے گا میرا پاکستان اس سے آگے جائے گا نہیں یہی سارے ہوپ کر رہے ہیں ٹرکی پاکستان کہ آگے نہیں جائے گا اور یہ اگلے 2-4-6 مہینے میں بے شمار ایسے واقعات ہوں گے کہ یہ جو بورڈ آف دھونس دھاندلی جو کچھ بھی ایسا نام رکھیں جو غیر قانونی ہے تو اپنی بات آپ مار جائے گا
ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی زیادہ چوائس بھی نہیں تھی۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آج مولانا صاحب نے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے حالیہ دنوں میں، اور اب JUIF بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بھی احتجاج کریں گے، یوم سیاہ منائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے، تحریک تحفظ عین پاکستان نے 8 فروری کی تاریخ دی ہوئی ہے۔ آپ کی نظر میں 8 فروری کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے سیاسی اعتبار سے 8 فروری کو؟ اطہر، آپ سے میں نے اتنے پروگرام کیے ہیں، آپ کے ساتھ کیے ہیں، پھر آپ کے اور کے ساتھ میں نے دوسرے ٹی وی پہ کیے ہیں، آپ کے پروگرام میں اتنی دفعہ آیا ہوں۔ میری ایک کنسسٹنٹ رائے ہے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے نا نپی تلی رائے ہے، کوئی اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سکم ضرور ہو سکتا ہے، میری عقل اور میری جو محدود جو بھی فہم ہے اس کے لحاظ سے اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کو کب سمجھ آئے گی کہ اس کے احتجاج جو ہے صحیح الحاصل ہے، اور کیوں ہوگا۔ جب میں ان کو مثالیں دے کے میرے سامنے تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت جس کمرے میں بیٹھ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی کمرے میں بیٹھ کے میرے سامنے چند دن پہلے بھی اور چند مہینے پہلے بھی اور 1 سال 1.5 سال پہلے بھی میں نے بار بار یہ کہا ہے، 2022 میں کہا کہ حضور جب آپ عمران خان صاحب کی 25 مئی کی کلاسک کال کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جب 26 نومبر کی عمران خان صاحب کی اپنی ولول انگیز قیادت میں جبکہ بہت واقعات ہو چکے تھے، عمران خان سے انفارچونیٹلی گولیاں لگ چکی تھی، یہ تھوڑے واقعات نہیں تھے اشتعال دلانے کے لیے عمران خان صاحب کے چاہنے مارنے والوں کو، یہ نہیں ہے۔ ہر ایک ہم سارے مانتے ہیں، کوئی ظاہر ہی ہو گیا کہ عمران خان ایک سیاسی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت نہیں ہے۔ بھائی کتنی دفعہ منوانے کلوانے، لیکن آپ لوگوں نے احتجاج جو تھے جن کو کامیاب بنایا جا سکتا تھا اس کے لیے جو حکمت عملی بنائی، چاہے عمران خان صاحب کی اپنی موجودگی میں بنی یا بعد میں بنی، اس کے اندر بہت کمیاں تھی، خامیاں تھی، وہ پہلے پتہ چلتا تھا ناکام ہوگا۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی اتنے بڑے پیمانے کے ساتھ ہے، آپ نے کہا جی ریمیٹنس نہ بھیجیں، اور کتنا آپ نے کیمپین چاہیے۔ میں نے تب کہا کہ بھائی خدا کے واسطے یہ چند چیزیں جو شاید کبھی آپ اس کو موثر کے استعمال کر سکیں، ان کو تفریح تباہ کے لیے نہ کریں۔ اب 8 فروری کا دن، یہی مجھے یاد ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا، جو تب تو اس کے کوئی 1 ہفتے 10 دن بعد جمعے کو انہوں نے چنا یوم سیاہ منائے پورے پاکستان میں۔ وہ نکلوا دیں اس دن، اگلے دن اخبار نے نکلوا دیں، اس دن کے ویلاگ نکلوا لیں، کیوں جو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ابھی وہ نکل کے جا رہے ہیں، KP کے اندر جا رہے ہیں۔ اکثر یہ جو استقبال ہو ہے، وزیر اعظم جہاں بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی رش اکٹھا کر لیتے ہیں، اور تحریک انصاف کی مدد میں تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے نہیں ہے کہ آپ کا بینچ مارک بن سکے۔ وہ 30 اکتوبر 2011 عمران خان کا جلسہ، وہ 10 اپریل 1986 بے نظیر صاحب کا جلسہ، وہ جو 24 نومبر 2007 نواز شریف صاحب کی واپسی، وہ بندے وہ آپ کا ایک بینچ مارک ہوتا ہے، اس سے آپ کمپیئر کرتے ہیں، ٹاک آف دا ٹاؤن ہوتے ہیں۔ آپ کراچی گئے، وہاں پہ آپ دیکھیں کراچی میں جیسا ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے قد کاٹ کے لحاظ سے آپ کچھ کروڑ اوپر جائے گا، کچھ چیف منسٹر کا قد کاٹ مزید نیچے ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسی بڑی جمس مان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لیک آف پلاننگ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، خواہش کرنے سے نہیں ہو جاتا کہ آپ نے کیا، اب دیکھ لیں گے کیا کر لیں گے، سوائے اس کے کہ مزید تحریک انصاف بیچاری اتنی بڑی پارٹی کو ان لوگوں کے ڈیسیژن میں، جن میں عمران خان سر فہرست ہے، ان لوگوں کے ڈیسیژن سے اتنی بڑی پارٹی کو ہلکان کیا جا رہا ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے۔ لیکن میری ایشو نہیں ہے، اگر وہ کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جب یہ خود اچھا سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پالیسیز کی وجہ سے تحریک انصاف کو الٹا نقصان ہو رہا ہے، حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر کشیدگی بھی ہے، چاہے وہ نقل مکانی کا معاملہ ہو جائے، دیگر معاملات ہو جائیں، وزیر اعلیٰ بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، وفاقی وزراء سخت بیانات دے رہے ہیں۔ آپ کو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کا اپنا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا گورنر راج ابھی کوئی سیریس کنسنٹریشن ہو رہا ہوگا، کوئی کنسیڈر کر رہا ہوگا کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ ڈیئر، میں ابھی منیب کے پروگرام سے اٹھ کے یہاں کے پاس آیا ہوں، اور اب بھی یہ کیا ہے، اور وہ ابھی یہ ہوا ہے کہ یہ جو سہیل آفریدی ہے نا، یہ علی امین گنڈاپور سے کوئی مختلف میٹیریل نہیں ہے۔ میں نے کہا جو انگریزی کی سینگ ہے کہ رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس، یہ بیچاروں کی اب ہے کہ آپ دیکھیں کتنا یہ ایک ایسوسیشن کے حق میں بیان دے جاتے ہیں، اور کسی اتنے بڑے بتلے حریت ہوتے ہیں کہ جیسے کالی انقلاب آنا چاہ رہے ہیں، لایا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا معاملہ بھی یہی تھا، کتنے سخت بیان ایسوسیشن کے دے دیا کرتے تھے، نام لے کے للکارتے تھے۔ چلو گور صاحب تو ایسی دھیمے آدمی، بھلے مانس آدمی ہیں،
لیکن باقی تو لوگ للکارتے رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے معاملہ نہیں چلے گا. نہ گورنر آج تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ سہیل حفیظی جو ہے وہ اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں جس تنخواہ پہ علی امین گنڈاپور کر گئے ہیں. اب اگر یہ عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے, تحریک انصاف کی قیادت جو بھی عمران خان صاحب سے سنسیئر ہے, جینوئن ہے, جو کمپرومائز ہے, ان کی یہ سوچنے کی بات ہے کہ سہیل حفیظی سے امیدیں نہ رکھیں, آپ حفیظ اللہ خان سے امیدیں نہ رکھیں. میں کہتا ہوں 4-5 بندے غیر معمولی تھے. ایک کا نام ذوالفقار بھٹو تھا, دوسرے کا نام نواز شریف تھا, تیسرے کا نام عمران خان تھا. یہ اسٹیبلشن کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, یہ اطہر کاظمی کے حفیظ اللہ نیازی کے لیول کی بات نہیں ہے. جیسے میرے سامنے آئیں گے نا میں اسے زمین پہ ڈھیر ہو جاؤں گا. یہ اب ہمیں اس کی انٹینسٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا. پھر ہمارا بیگیج ہے. ان لوگوں کے پاس بیگیج نہیں تھا. بیگیج ان دا سینس کہ یہ ٹاکنگ پوائنٹ بنا دیتے تھے. بھٹو صاحب اور عمران خان میں تو غیر معمولی یہ صلاحیت ہے کہ اپنی ساری خامی اگر دن دہاڑی بھی نظر آئے تو اس کو ٹاکنگ پوائنٹ بنا دیتے ہیں. وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں تو یہ کرنا چاہتا تھا, یہ نہیں ہوا. تو وہ بڑے مؤثر طریقے سے. چنانچہ پہلی اس بات دے رہے ہیں کہ 8 فروری تک تحریک انصاف کا جو بیسٹ پارٹ ہے, جو کہ اس کو بھی آپ اپریشیٹ ضرور کریں, کہ میڈیا انہوں نے آکوپائی رکھنا ہے. اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. میں جب کہتا ہوں کہ چیزیں کی ناکام ہو رہی ہیں تو اس کا جو ایک اچھا, آپ مجھے کہیں کہ اچھا بھائی مثبت پہلو بتاؤ, تو میں مثبت پہلو کو ایک لمحے بتا دوں گا کہ میڈیا آکوپائی رکھنا ہے. عمران خان صاحب کی اتنی بڑی سیاست, کامیابی اور سیاست ہے کہ جو میرے لیے غیر معمولی ہے, میرے سوچنے سے باہر ہے کہ اب 3 سال ہو گئے ہیں جب سے انہوں نے سائفر لہرایا. آج تک میڈیا کے اندر دستاروں کو انہوں نے irrelevant کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاست ختم کسی کی کر دیا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی کر دیو, لیکن irrelevant کر دیا. یہ اچیومنٹ ہے. تو لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے آپ کے پیچھے جو اتنی بڑی مہمت فورس ہے, غیر معمولی طاقت ہے, جو آپ کے پاس اگر کوئی حکمت عملی ہوتی مؤثر, اور آپ اس کو تو دو ہی تو طاقتیں ہیں کہ سیلیوشن اور ایک 25 کروڑ لوگ. اب 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. جب میجورٹی ہو گئے, میں ویسے فگریٹو بات کر رہا ہوں, بلکہ میں نے کالم لکھا تھا 5-6 ہفتے 4-5 مہینے پہلے, تو میں نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس خزانے کی چابی ہے اور لشکر ہے, اور خلقت خدا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں کہا خدا کے واسطے یا تو آپ خزانے کی چابی اور لشکر کی کمان عمران خان کے حوالے کر دیں, یا اسے منت لے کر دیں کہ وہ خلقت خدا آپ کو دے دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اس کو جو ہے اپنی حماقتوں کی نظر کر دیں. 8 فروری کا احتجاج آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ عمران خان پر اسی پر ایک فکر سنتے جائیں. جب 26 مئی 2022 کو عمران خان اسلام آباد آئے تھے, صرف وہ کلپ عمران خان ہی بار بار دے کر خود ان کی باڈی لینگویج کیوں ڈاؤن تھی کہ 30 لاکھ بندہ لانا تھا, 3000 بندہ نہیں آیا تھا. کیا اپنے آپ کو ہر دفعہ آپ ایسی امبیرس کریں گے کہ چند دن کے لیے تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے؟ 26 نومبر آیا 2025 تھا شاید, یا پتہ 24, تب آپ نے دیکھا کہ آپ زمین بوس تھے اگلے دن. تو یہ آپ کو اپنی پارٹی کی حفاظت کرنی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ سے انجوائے کرنے کے لیے یہ کوئی کھیل کھلونا نہیں ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی. اچھا سر, تھوڑا سا ذرا وقت کی کمی ہے, مجھے ذرا نیازی صاحب ذرا بریفلی مجھے بتائیے گا. مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا ہے کہ جس قسم کا بیانیہ اس وقت تحریک انصاف نے لیا ہوا ہے, یا جس قسم کے بیانات ان کے وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں, کیا اس سے اس وقت عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں, دیکھو نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ کے پاس جب اتنی طاقت ہو تو آپ نے اس طاقت کو پریشر دینا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی جو 2 طاقتیں اس ملک میں, ٹھیک ہے, ایک منظم ہے اور ایک غیر منظم ہے, لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک کیپیسٹی چاہیے. عمران خان نے بار بار بتایا کہ اس نے اپنی پاپولیرٹی کو اگر کیا تو بتا دیں کہ عمران خان کے ساتھ ایک اور پرابلم کیا ہے, لمبی بات کیے بغیر پچھلے 3 سال میں جتنے ڈیسیژن لیے ہیں نا, یہ جب بھی اپنے ڈیسیژن کے اوپر ہائنڈ سائڈ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے یا کتاب لکھیں گے اپنے بارے میں, جن کو بڑا شوق ہے اپنے اوپر کتابیں لکھنے کا, تو یہ لکھیں گے کہ یہ فیصلے میرے ٹھیک نہیں تھے, چاہے 2002 میں اسمبلی کے استعفے تھے یا لانگ مارچز تھے, کیونکہ ہر ایک کو کرنے کے لیے آپ کو پوری حکمت عملی, تاکہ پھر جب نکلے ایک ہی دفعہ نکلنا تھا, ایک ہی دفعہ کب نکلنا تھا اس کی تیاری کرنی تھی. 22 مئی کو یہ بڑی اہم بات ہے جو تحریک انصاف والوں کو سننی چاہیے
کہ 22 مئی کو آپ فیصلہ کر رہے ہیں 2022 میں پریس کانفرنس میں کہ ہم پرسوں پورے پاکستان سے دھرنا کرنے. بھائی یہ کوئی خالہ جی گھر ہے؟ بتائیں تبلیغی جماعت والوں سے سال بعد اجتماع کرتے ہیں, سارا سال ارینجمنٹ ہوتی ہے. فضل الرحمان صاحب نے آخری بڑے دھرنا کیا ہے اور 8-10 دن کیا بڑے مؤثر طریقے سے. یقیناً 2 مہینے تیاریاں, بستر, سامان, چیک لسٹ جماعت کامی کرتی ہے. چیک لسٹ بن دیا, یہ کھانا ہوگا, یہ سپر ایکشن ہوگا, یہ آپ کی جو ضروریات ہوگی. آپ جنید صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ لیک آف پلاننگ, یہ پلاننگ کرتے نہیں ہیں اور ایسے ہی فیصلے کر دیتے ہیں. نیازی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو ایک چھوٹی سی بریک کا جی, بریک سے واپس آئیں گے تو کسانوں کے کیا معاملات چل رہے ہیں, ان کے کیا گلے شکوے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بھاٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بھاٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر ذرا پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ آلو کی ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے آلو کی فصل میں, آلو کی فصل بک نہیں رہی ہے. اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ یتر بھائی بہت شکریہ, آپ ہمیشہ سے کسانوں کی بات بلند کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آلو کی فصل ہماری اس سال بہت اچھی ہے اور کچھ لوگوں نے گندم کے بجائے آلو کاشت کیا, کیونکہ پچھلے سال آلو کی گندم کا ریٹ نہیں مل رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ آلو کاشت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمیں کسانوں کو کچھ پرافٹ مل جائے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ آلو تو بہت اچھا ہوا, فصل بہت اچھی ہوئی, پہلے سے کاشت بھی زیادہ ہوئی, لیکن بدقسمتی سے مارکیٹ میں پچھلے سال ہماری جو 2.5 من کی بوری تھی وہ 5,000 روپے کی تھی. اس سال جو 2.5 من کی بوری ہے وہ 1,200 روپے کی ہے, 1,300 روپے کی ہے. سر 15 روپے 10 روپے کلو آلو مارکیٹ میں ہم سے کوئی نہیں لے رہا سر, 10 روپے کلو. تو اتنا ظلم ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے لوگ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں مارکیٹ دیتی, ہم ان کو آلو باہر بھیجتے جس سے ذرا مبادلہ ڈالر کما کے لاتے. لیکن بدقسمتی سے کسانوں کی جو فصل آپ دیکھ لیں, کاٹن دیکھ لیں, آج کاٹن برازیل سے اور امریکہ سے منگوائی جا رہی ہے. اسی طرح ہماری گندم پچھلے سال بھی رل گئی اور اس سال بھی رل گئی. اور آپ کے سامنے تر بھائی آپ چینی آپ دیکھیں, آج چینی گنے کا ریٹ 400 ہے, پچھلے سال بھی 400 روپے من تھا. اور یہی شوگر مالکان اگلے دنوں میں کہیں گے کہ ہم نے تو گنا 600 کا خریدا ہے. کوئی زراعت پہ, اور جو زراعت جیسے ہمارے شوگر مافیا ہے یا کھاد مافیا ہے, یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, صرف کسان ہی مر رہا ہے. تقریباً کچھ 6-7 فصلیں ہوگی اس گورنمنٹ کے دور میں, لیکن کسی ایک فصل کا بھی اگر اچھا ریٹ ملے تو ہمیں بتائیں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ گندم کا پچھلے سال ریٹ مناسب نہیں ملا, اس سال تو ویسے اب ہم سن رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 3600 روپیہ اس کا شاید وہ ریٹ مقرر کریں, لیکن اس وقت بھی پنجاب میں 4400 سے لے کے 5000 تک جو ہے گندم بک رہی ہے. دیگر صوبوں میں یعنی خیبر پختونخوا میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی قلت ہے, وہاں پہ بوری اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے. تو کم سے کم اس سے تو شاید آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کسان کو, جو اب گندم مہنگی بک رہی ہے. یہ تو بھائی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, ہم تو جیسے گندم نکالتے ہیں, اللہ گواہ جو آڑتی ہے وہ ٹرالی لے کے آ جاتا ہے, اور اسی دن کا ریٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہماری زمین سے گندم اٹھا کے لے جاتا ہے, اور جو مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اور بیچ دیتا ہے. ہمارے پاس گندم سٹاک نہ ہی ہمارے پاس سٹوریج ہے فارمرز کے پاس, نہ ہی ہم سٹاک کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو گندم جب گندم نکلتی ہے مہینے ڈیڑھ کے اندر, ہم اپنی ساری گندم بیچ کے اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے ہمیں خرچہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم سے گندم 1800 روپے من خریدی, آج تقریباً پنجاب جیسے آپ فرما رہے ہیں 4.5 بلکہ 5000 کے قریب ہے, سندھ 6000 کے قریب ہے, کوئٹہ 6500 روپے من ہے, کے پی کے 6500 من ہے. ظلم دیکھیں کہ یہ گندم کسان سے 1800 روپے من خریدی, اور آج وہی گندم جو مافیا ہے اس کے پاس 6000 کی بک رہی ہے. اور آج اسی گورنمنٹ پنجاب نے 5 لاکھ میٹرک ٹن جو پاسکو نے کسانوں سے گندم خریدی تھی 4000 میں, وہ آج 5 لاکھ میٹرک ٹن گورنمنٹ پنجاب نے لی ہے. کیا یہ 5 لاکھ ٹن, یا جس طرح پچھلے ہم سے 20 لاکھ ٹن ہی گورنمنٹ 3500 میں خرید لیتی, 300 میں خرید لیتی, تو کسان کو کوئی ریلیف مل سکتا تھا. ابھی جو 3600 کی بات کر رہے ہیں تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر خریدے گا, 25 لاکھ میٹرک ٹن وہ خریدیں گے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. کیا میرے 2 ایکڑ کے کسان کے پاس وہ پرائیویٹ سیکٹر پہنچے گا؟ بالکل نہیں پہنچے گا.
کوئی اس کا بینیفٹ نہیں, یہ صرف لالی پاپ دے رہے ہیں. جس طرح پچھلی 2 فصلوں میں سی ایم پنجاب صاحب سے ہم سے کیا, ہم کوئی پارٹی تھوڑی ہیں, ہم اس سے کیا ناراضگی ہے, وہ اچھا کام کرے گی تو ہم اس کی تعریف کریں گے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ تیسری دفعہ ہو گیا کہ کسانوں کو سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ کسانوں میں آپ کا حق نہیں رکھوں گی. جب حق کی باری ہوتی ہے وہ خرچہ نہیں ملتا جو ہم نے اب کیا ہوتا ہے, حق تو دور کی بات رہ گئی ہے. تو میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ جو زراعت 70 ملک کو چلاتی ہے, جس سے چھوٹے شہر کی معاشی طور پہ جڑے ہوئے ہیں, اللہ گواہ ہے, گاؤں جائیں سیلاب سے الگ تباہیاں ہیں. پچھلا پیاز ہم نے پچھلے سال زیادہ کاشت کر لیا تھا, وہ زمین میں رل گیا. اس کنو آپ 1200 روپے کا 2.5 من بوری ہم اپنی زمین سے نکال کے, جس نے نکالنا ہے صاف کرنا ہے, اس کی ٹرانسپورٹ ہی نہیں پوری کر سکتے. اکثر تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح آلو کی فصل کھڑی ہے اسی طرح اس کو ختم کر کے نئی فصل کاشت کرنے کے لیے اپنی زمین تیار کر رہے ہیں. اتنے 1200 روپے میں تو ہمارا خرچہ نہیں آتا کہ ہم زمین سے نکال کے مارکیٹ تک لے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, جس سے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ پنجاب کا بھی ذکر کیا, لیکن ان کی بہت ساری پالیسیز ہم نے دیکھی, بہت سارے اعلانات ہوئے جس سے لگا یہ کہ کافی کسان دوست اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, کسان کارڈ ہو جائے, دیگر چیزیں ہو جائیں. لیکن دوسری جانب کسان جو ہے وہ احتجاج کی بات بھی کر رہے ہیں, اور خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ آپ لوگ فروری کے مہینے میں کوئی احتجاج وغیرہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ احتجاج اگلے مہینے؟ جی, ہم 29 جنوری سے سٹارٹ کر دیں گے. 29 جنوری میں ہم سائی وال ڈویژن میں سے ابتدا کریں گے. وہاں ہم سائی وال کمشنر کے آفس کے سامنے ہمارا احتجاج ہوگا. اس کے بعد ہم فروری کے پہلے ویک میں بلوچستان سے شروع کریں گے, پھر کراچی, اور پھر اسی طرح پنجاب میں داخل ہوں گے. اور سارے صوبے, چاروں صوبوں میں تمام کسان تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور بھرپور طاقت سے پر امن احتجاج. ہم کوئی حکومت لینے نہیں جا رہے یا کوئی ہم سیاست میں جا کے ان سے کوئی سیٹیں یا ان کی سیٹ جیتنے لینے نہیں جا رہے. ہم اپنا دکھ درد جو روز کہتے ہیں, دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, آلو نہیں, مکئی ہماری جو ابھی بھنڈی ہے وہ 12 روپے من ہے, گوبھی جو ہے وہ بکنی, جو چیز کسان کی ہے. کنو آپ سرگودا میں دیکھیں کہ ہر سال ڈالر کی صورت میں پاکستان کنو باہر جاتا تھا. لیکن جبکہ ہمارا انڈیا جو دشمن ملک ہے, جو ہمارے پانی بند کر کے بیٹھا ہے, اس کے فارمرز کو ہر چیز کی سہولت ہے. وہ اس کو بجلی سستی ہے, ڈیزل سستا ہے, کھاد جو میرے پاس 15,000 کا بیگ ہے اس کو 1600 کا ملتا ہے, جو یوریا 5,000 کی اس کو 800 کی ملتی ہے. اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں رائس ہو, جو بھی چیزیں ہوں, ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا مال جاتا ہے, لیکن ان کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. ہمیں تو اب آلو تھا, اگر گورنمنٹ ہمیں صرف جس طرح ہمارے سفارتی تعلقات بھائی گورنمنٹ بنا رہی ہے, اس سفارتی تعلقات کا کیا ہی فائدہ جب کہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں جس سے وہ بھیج کے ہمارا بھی فائدہ کر سکتے ہیں اور اپنا فائدہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سارے احتجاج کی آپ نے بات کی ہے, اس میں جو ساری کسان آپ کی جتنی بھی تنظیمیں وہ ساری شرکت کریں گی, اور دوسرا جو اس پہ بریفلی یہ بھی بتائیے گا کہ مین آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے اس وقت حکومت سے؟ جب آپ یہ احتجاج کریں گے 1 2 3 کیا مطالبات ہوں گے آپ کے؟ ہمارا جی ایک ہی مطالبات ہے, ہم کوئی نجائز مطالبات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری فصل کاشت ہوتی ہے اس کا جو ٹوٹل خرچہ وہ بھی میڈیا بیٹھ جائے, گورنمنٹ ادارہ بیٹھ جائے, جو اخراجات نکال کے مائنر سا پرافٹ جو ہے, تھوڑا سا پرافٹ تو میرے کسان کا حق ہے, ہمارا روزگار ہی اسی پہ ہے. ہم کچھ نہیں مانگتے, ہم صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں, اپنی فصل کا ریٹ. اور جو ہماری بڑی فصلیں ہیں, خاص کر جس میں گندم آ جاتی ہے اور گنے کی فصل ہے, آپ یہ دیکھیں کہ گنے کی فصل پہ کتنا ظلم ہے کہ پہلے بھائی ہر سال گورنمنٹ اور کسان اور شوگر مالکن بیٹھ کے گنے کا ریٹ ڈیسائیڈ کرتے تھے. اس سال انہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا. جی, لگتا ہے کہ شاید خالد حسین باٹ صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, پر اینی وے آپ نے ان کی بات سنی کہ مطالبہ ایک ہی ہے کسانوں کا کہ جو ان کا مناسب اور جائز ریٹ بنتا ہے وہ ان کو ملے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی, آپ نے پروگرام دیکھا, اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.